खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 7 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है एंथनी लेमुल साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुज़ार हैं तेरे कलाम के लिए जो सच्चा, बरहक, लाखता है, ला तब्दील है। आज के इस प्रोग्राम के वसीले से तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। हम एंथनी साहब को, पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को और अपने आप को खुदावंद तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अपनी सोच, अल्फाज, तरतीब को तेरे आगे सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारा बोलना, बात करना और खुदावंद तेरे पाक रूह की तहरीक और रहनुमाई में कलाम की तफसीर और तावील और तशरीह करना तेरे जलाल का बाइस बने, हमारी रूहानी तरक्की का बाइस बने और सुनने वालों की ज़िंदगी में ये काम करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब 19वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहीन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिय्याह, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़ हुईं, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी है कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस तौर से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील का हमने मुताला शुरू किया है और बड़ी ज़बरदस्त बातें हम इसमें से सीख रहे हैं। आज हम आगे बढ़े हैं और मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की जो गवाही है उसके ताल्लुक़ से सीखेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो इस हवाले में मौजूद हैं, जिनमें से हम गुज़रेंगे और इन पर रोशनी भी डालेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं ज़रूर आप सबके लिए बड़े बाबरकत साबित होंगे। गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ हम एंथनी लेमुल साहब से करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ जब हम 19वीं और 20वीं आयत को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे यहूदी जो हैं उन्हें गुमान हो गुज़रा है कि ये शख्स जो है ये मसीह है। हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मुक़द्दस यूहन्ना में से उन्होंने क्या ऐसी बातें देख ली हैं
ان کو تو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ایسا ہے، مسیح ایسا ہے، مسیح کی کوالٹیز یہ ہیں، تو انہیں کیوں ایسے یہ لگا ہے کہ یہ جو مقدس یوحنا اصطباغی ہے یہ مسیح ہے؟ کیا وجوہات کیا ہیں؟ کیا انہیں مطلب مقدس یوحنا میں اور مسیح میں ایسا ایک جیسا نظر آیا ہے؟ پہلی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ 400 سال کی خاموشی ہے، ٹھیک ہے، جو عزرا نیمیا ملاکی کے بعد متی تک 400 سال کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. اور اس پیریڈ میں، اس سارے دورانیہ میں بنی اسرائیل کے اوپر تسلط رہا، فارس کی سلطنت، اس کے بعد سکندر آ گیا اور پھر روم آ گیا. 100 سال بیچ میں مکابین نے سلطنت کی، جو کہتے ہیں کرپٹ ایرا تھا اس وقت. بلکہ روم کو دعوت بھی ان کی چپکرس کے ان کے جو کیا کہنا چاہیے جو آپس میں جھگڑا ہوا وہ روم کو انوائٹ کیا گیا. تو یہ 400 سال میں دباؤ رہا، پریشر رہا، اور وہ منتظر تھے کہ مسیح آئے گا، ان کو انتظار تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامہ میں بہت سی ایسی تصاویریں ملتی ہیں جو عکاسی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم عزرا نیمیا پڑھتے ہیں اس میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے، زروبابل کا. زروبابل کو بھی وہ بھی داؤد کی نسل سے تھا، اس کا نسب نامے میں نام بھی آتا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہی ہے نبی، مسیح ہے، مسایہ. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کا بھی استقبال کیا گیا بڑے خوبصورت انداز میں. اس کے بعد مکابین کا بھی ویسے ہی استقبال کیا گیا پام سنڈے کی طرح، کیونکہ انہوں نے کہا یار واہ واہ، انہوں نے تو دیکھو ہیکل جو مکروہ ہو گئی تھی قربانی کے باعث، اس کو بحال کر دیا. اس کو عید تجدید جو مناتے ہیں، وہ ہنوکا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. اب سڈنلی جب ایکچولی یوحنا کے بارے میں اتنا میں پتا کہ وہ زیادہ تر ریگستان اس میں رہا، بیابان میں رہا. ٹھیک ہے، اب یہ انٹر ہوتا ہے اور آتے ساتھ ہی منادی شروع کرتا ہے، بپتسمہ سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بیپٹزم جو یہودی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ نو مرید کہتے ہیں جو نئے ایماندار آتے ہیں، نو مرید ان کو، تو یہ ان کو بھی بیپٹزم ہوتا تھا ان کا، تاکہ وہ شامل ہوں بیچ میں. ٹھیک ہے، اب انٹرسٹنگلی 19 آیت میں اور 24 میں ہم پڑھتے ہیں کہ لاوی کاہنوں نے بندے بھیجے. کہاں سے بھیجے؟ یروشلم سے. اب یہاں پر بڑا کلیئر کانسیپٹ آتا ہے کہ یروشلم واز اتھارٹی، سینہیڈرن وہاں موجود تھی. ٹھیک ہے، اور پھر فریسیوں سے 24 میں پڑھتے بھیجے گئے اور یہ سوال جواب کر رہے ہیں. اب وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا یہ مسیح ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے آئے، بیکاز کھلبلی مچ گئی، لوگ یوحنا کے پاس جا رہے ہیں، بپتسمہ لے رہے ہیں، منادی کر رہا ہے وہ. اب اسی کی ایک اور رنگ آپ کو ملتا ہے، تصویر ملتی ہے یوحنا 3 باب میں. نیکودیمس آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے. نیکودیمس کون تھا؟ سینہیڈرن کا ممبر تھا. اچھا، اب یہ ساری جستجو میں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ واقع مسیح ہے نہیں ہے. اب وہ بڑا کلیئر ایجنڈا ہے ان کے سامنے، بڑا کلیئر ایجنڈا ہے. کیا تو ایلیا ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے؟ کیا تو مسیح ہے؟ وہ اب پریشان ہے. جب وہ جواب انڈائریکٹلی دیتا ہے، ٹیکنیکلی کہہ رہا ہے نہیں ہو، تو وہ کہتا ہم کیا بتائیں گے جا کے. تو یہ کانسیپٹ تھا ان کا. اب ٹریجڈی یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کو اپنے سانچے میں ڈھالا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تمام یہودی دنیا میں سے چل کر یروشلم میں آ جائیں گے، سلطنت بحال، مطلب ان کو سلطنت تو مل گئی، ان کو حکومت ہے آج کل. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اب دیکھیں، جب آپ نیکودیمس کی گفتگو پڑھیں دھیان سے، اٹس ویری انٹرسٹنگ، کبھی ہم غور نہیں کرتے. جب بات ہوتی ہے تو یسوع کیا جواب دے رہا ہے؟ خدا کی بادشاہی. ٹھیک ہے، نئے سرے سے پہلے خدا کی بادشاہی میں کہتا ہوں. آپ دھیان سے پڑھیں. اب وہاں پہ کلیئرلی ایک چیز، مطلب بٹوین دا لائنز ہمیں سمجھ میں ایک آتی بات کہ شاید نیکودیمس کو جاننا چاہ رہا تھا کہ بھی اگر تو مسیح ہے تو پھر کیا ہوگا. گو ٹیکسٹ نہیں کہتا، لیکن جب آپ بادشاہ کی بات کرتے ہیں اور جب متی کی انجیل میں یسوع المسیح خدا کی بادشاہت کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ پھر شاگردوں میں ٹسل ہوگی کہ دائیں کون بیٹھے گا، بائیں، منسٹر کون سا بنے گا فائنانس کا، وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کانسیپٹ یہی تھا. اموس کی راہ پر جا رہے ہیں شاگرد کے پاس، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا خیال تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو مخلصی دے گا. وہ مخلصی پولیٹیکل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ مسیح ہے، اگر ہے تو ہم اس کے پیچھے چلیں.
यस, हम उसको सपोर्ट करें क्योंकि रोम की सल्तनत थी। तो ये इसकी टेक्निकली ये इसकी बैकग्राउंड है। और अगर आप ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप 5 चैप्टर तक जाएंगे ना यूहन्ना में, तो बड़ा क्लियरली आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जीसस यीशु मसीह है और Praise खुदा का बेटा है। प्रेज, ये बड़ा क्लियरली यूहन्ना इसको क्लियर करता है 5वें चैप्टर तक जाके। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, क्योंकि यहूदी जो हैं इस बात के लिए अपने बच्चों को तालीम देते हैं, सिखाते हैं, अपनी दरसगाहों में सिखाते हैं, अपने जो उनके मदरसे हैं उनमें तालीम देते हैं, और लोगों को इस बात के लिए निशानदही करते हैं कि मसीह जब आएगा तो वो हमें रिहा करेगा और इस तरह से वो रिलीज़ करेगा। सो बहुत सारी बातें उन्हें मुश्तरक नज़र आती हैं मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी में। वो कहते चले जाकर पूछ ही लेते हैं कि अगर तुम मसीह है तो फिर हम तेरे पीछे चले, नहीं तो फिर पीछे चलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे एक और मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के बारे में गलत फहमी जो है वो पैदा हो चुकी है। एक तो वो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी को मसीह समझना शुरू हो गए हैं, और इसके अलावा वो उसे एलिया समझना शुरू हो गए हैं। खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं कि एलिया के बारे में वो जानते हैं, उन्हें पता है कि एलिया आएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी मौजूद है क्योंकि वो समझते हैं कि एलिया अपनी उसी फिज़िकल हालत में आएगा जैसे वो पहले दुनिया में मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह ने बहरहाल इसको एक दफ़ा क्लियर भी कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि एलिया आ चुका है। अब वो एलिया क्यों समझते हैं मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी को? क्या ऐसे साइंस हैं और क्या ऐसे निशानात हैं जिनकी वजह से वो समझ रहे हैं कि शायद ये एलिया है? जी बिल्कुल मुनव्वर साहब, बेसिकली ये अपेरेंटली या बज़ाहिर जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इस तरह से भी है और दिलचस्प भी है, क्योंकि जब यूहन्ना इस्तबागी से ये पूछा जा रहा है इस टेक्स्ट में कि क्या तू एलिया है, तो वो साफ इनकार कर रहा है। और ग्रीक में वो जो ओमिक्रॉन और एप्सिलॉन ये है ना, तो ये इसका मतलब है एब्सोल्युटली नॉट, यानी सीधा नाम उर्दू में सादा ज़ुबान में। तो वो ये कह रहा है कि मैं मतलब कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा, नहीं, अगर हम ग्रीक से डायरेक्ट करें तो नहीं, या मैं नहीं हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। और वो आजकल एब्सोल्युटली नॉट काफ़ी फेमस भी हुआ है। तो एक तो ये है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं या सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में हम देखते हैं लूक 1:17 में, लूका पहले बाब की 17 आयत में, और दीगर मत्ती मरकुस में भी, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम जिस एलिया के इंतज़ार में थे वो आ चुका है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में तुम्हारे आगे आगे चलेगा। ये मलाकी में भी लिखा है, और आगे चल के यीशु मसीह ने भी इस तरफ निशानदही की है कि वो एलिया आ गया है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। अब अक्सर लोगों में ये इबहाम पाया जाता है और गैर यकीनी की कैफियत होती है कि वजह क्या है कि खुदाम यीशु मसीह जो हैं वो अफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है, लेकिन उससे पूछा जा रहा है यूहन्ना इस्तबागी से, तो वो साफ इनकार कर रहा है। इज़ इट अ कॉन्ट्राडिक्शन? क्या ये तज़ाद है या नहीं? तो ये तज़ाद बिल्कुल नहीं है, ये गलती बिल्कुल नहीं है। ज़रा समझने की ज़रूरत है जो अब हम इसको समझेंगे। पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो रबैनिक लिटरेचर है उसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम गॉस्पल्स को समझेंगे। और इसमें जो है ना, जो फर्स्ट सेंचुरी, जो पहली सदी के ज्यूज़ थे, वो 3 लोगों के इंतज़ार में थे। 3 लोगों के। नंबर 1 वो प्रॉमिस्ड मसाया मसीह माऊद के इंतज़ार में थे। नंबर 2 वो मलाकी नबी का सहीफ़ा जब उन्होंने पढ़ा तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहूदी मेनली चीज़ों को इंटरप्रिटेशन में लिटरल इंटरप्रिटेशन लेते थे। जो ज्यूज़ हैं वो ज़्यादातर लिटरल इंटरप्रिटेशन लेते थे कि अगर लिखा है तो ये ऐसे ही होगा, लफ्ज़ी तौर पर वाकई ऐसा होगा, लुग़वी तौर पर। वो इसको मिसालिया या इस्तारतन नहीं लेते थे, फिगरेटिव नहीं लेते थे। तो एक तो वो थे मसाया के इंतज़ार में, मसीह माऊद के। दूसरा वो थे एलिया नबी के इंतज़ार में। तीसरा जो थे वो थे मूसा ने जब कहा इस्तिस्ना की किताब में कि मेरी मानिद मेरे भाइयों में से खुदा एक नबी बर्पा करेगा, तो वो तीसरे इसके इंतज़ार में थे। तो ये 3 पर्सनैलिटीज़ थीं, 3 फिगर्स थीं जिनके फर्स्ट सेंचुरी जो ज्यूज़ थे वो इनके इंतज़ार में थे। एक तो स्पेकुलेशन ये बन गई, वजह ये थी कि वो उसको इसलिए एलिया के साथ जोड़ने लग गए क्योंकि उनको ये लगा कि इसकी जो सडन आमद है और इतनी स्ट्राइकिंग आमद है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों में से कोई एक है। और जब उन्होंने उसकी मिनिस्ट्री का स्टाइल और उसकी मुनादी का मौजू जो तौबा था देखा, तो उन्होंने कहा यार ये एलिया की तरह है।
کیونکہ ایلیا کی اگر آپ منسٹری فرسٹ اینڈ سیکنڈ کنگز اور دیگر جگہوں پہ دیکھیں تو وہ بیسیکلی ریپینٹنس کا میسج دیتا ہے. تو چونکہ جان بھی ریپینٹنس کا میسج دے رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ ایلیا ہمارے درمیان آ گیا. اب دوسری بات اس میں جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ایلیا ہے وہ بائبل مقدس میں جب لکھا ہوا ہے کہ وہ مرا نہیں تھا, وہ زندہ آتشی رت جو ہے اس کو لے گئے تھے. اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آتشی رتھ آئے اور الیشا کو ایلیا سے جدا کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو بگولے میں لے گئے. اب جو ربینک ٹیچنگز تھیں, تعلیمات اور تدریس تھی, وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ مرا نہیں ہے تو یہ دوبارہ آئے گا. اور ملاکی کے پیسج کو, اقتباس کو وہ لٹرل اس لیے لیتے تھے چونکہ ایلیا مرا نہیں تھا, تو وہ اس کو جان دا بیپٹسٹ کے لینس میں نہیں دیکھتے تھے, وہ اس کو ایلیا ہی کے لینس میں دیکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایلیا چونکہ مرا نہیں تو ایلیا ہی دوبارہ آئے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح کے الفاظ اس کو بڑا کلیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایلیا ری انکارنیٹ نہیں ہوا, وہ دوبارہ نہیں آیا. ایلیا کی جیسی اسپرٹ اور پاور جان دا بیپٹسٹ کے اندر ہے. اگر آپ لوکا 1:17 دیکھیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی روح اور قوت میں ایلیا کی کام کرے گا. اچھا, روح اور قوت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کا کلام, اس کی منادی جو ہے وہ ایلیا جو نبی ہے اس کی مانی تھی. دوسری وجہ منور صاحب اس لیے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ یوحنا استباغی نہیں, یہ تو ایلیا ہمیں لگ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اس کے کپڑے, اس کا لباس جو تھا وہ ایلیا کی طرح تھا. اگر آپ دوسرا سلاطین پہلا باب اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو جب اخیب جو ہے اس قاصد اس کے پوچھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کون ہے, جاننا چاہتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ لکھا ہے اس کے کپڑے اور لباس ایسے تھے کہ اس کے بال بہت لمبے, بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پہ باندھتا تھا. اور سیم ورڈنگ, چمڑے کا کمر بند یوحنا استباغی بھی اپنی کمر پر باندھتا تھا. وہ متی 3 باب کی 4 آیت میں ہے. اور پھر اس کی اگلی ایک ریزن جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ آپ ایلیا کی بھی زیادہ منسٹری دیکھیں تو وہ ڈیزرٹ میں ہے, صحرا میں ہے. اور اگر آپ جان دا بیپٹسٹ کو بھی دیکھیں تو یہ جوڈین ڈیزرٹ میں آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایلیا ہے, وہ یہ تھی کہ دونوں کی ٹکر جو تھی نا اوپر لیول کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. اگر آپ ایلیا کو دیکھیں تو پہلا سلاطین 18 باب 17 آیت میں اخیاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا, اے اسرائیل کے ستانے والے, کیا تو ہی ہے؟ تو اخیاب جس لیول کا بندہ تھا, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو ٹکر ہو رہی ہے ایلیا کی اس کے ساتھ ہو رہی ہے. ان دا سیم وے جان دا بیپٹسٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ایزبل کے ہسبینڈ اخیاب, ہاں جی, اور جو یوحنا استباغی ہے اس کا بھی دیکھیں ہیرودیس دشمن بن گیا, کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس تھا اس کی بیوی ہیرودیاس کے ساتھ شادی کی, اور جب اس نے اس کو منع کیا تو اس نے پھر اس کو قید میں ڈال دیا, اور پھر اس کی بیٹی کے ناچنے پہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی اس کا سر چاہیے, تو اس کا سر بھی تن سے اس نے جدا کروا دیا. اور کانٹرڈکشن ایک سچ ہے نہیں, لیکن فرق اتنا ہے, اس میں 2 باتیں آخر میں بس کروں گا. ایک تو وہ ایلیا نہیں ہے ان دا سینس آف ری انکارنیٹ, وہ ایلیا ہے ان دا سینس آف منسٹری, خدمت, پیغام. ایلیا کی منادی توبہ کی تھی, یوحنا استباغی کی منادی بھی توبہ کی. وہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, بالکل, کہ تمہاری جو انڈرسٹینڈنگ اس کے مطابق میں وہ نہیں ہوں, تو مجھے وہ سمجھ رہے ہو کہ وہ دوبارہ سے اتار آگے, وہ نہیں ہے. میں بیسیکلی جان دا بیپٹسٹ ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بیسیکلی اس کے اندر جو اسپرٹ کام کر رہی ہے وہ ایلیا ہی کی, اور اس کی وضاحت خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. اور ایک آخر میں بات میں یہ کروں گا, اس میں نا اس کی ہیوملٹی بھی ہے, کیونکہ اگر آپ جان کی گاسپل میں اور ٹیکسٹ پڑھیں نا تو یہ ہمبل بندہ نظر آتا ہے, تو اس کی ہیوملٹی بھی ہے. اس کے بارے میں اپنا ویو بڑا ہمبل ہے کہ میں وہ نہیں ہوں, حالانکہ کہہ سکتا تھا ہماری طرح آجم جی میں ہوں جی وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں, وہ از کوائٹ ہمبل. لیکن یسوع مسیح کا اس کے بارے میں ویو یہی ہے کہ اصل میں منسٹری اور خادم وہی ہوتا ہے جو خدا اس کے بارے میں کہتا ہے, وہ نہیں ہوتے جو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑی خوبصورت. جی سر, ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایلیا چونکہ زندہ اٹھایا گیا آئے گا, ایکچولی جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نبی
जो जिंदा उठाया जाएगा वही वापस आएगा, जो मर चुका है वो दोबारा कोई वापस नहीं आएगा। ये बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट था ज्यूज के अंदर, जबरदस्त। और आज भी वो कुर्सी खाली रखते हैं अपने घर के अंदर भी और इबादत खाने के अंदर भी, एलिया के लिए कुर्सी खाली। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो यहाँ पे हम खुदा उनके खुदाम से सुन रहे, सीख रहे हैं, और यकीनन नाजरीन ये सारे पैसेज हमारे लिए बड़े बाबरकत हैं। बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी है। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहें, देखते रहें प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बड़े नाजरीन हमारे साथ ये शिकवा भी करते हैं कि जब मज़ा आने लगता है तो आपकी ब्रेक का टाइम हो जाता है तो हमारे यहाँ चूँकि ब्रेक लेना बड़ा लाजमी है ताकि यहाँ पर भी कुछ एंटरटेनमेंट होती है और आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ताकि आप बेहतर तौर से खुदा के कलाम को सीख सकें। आगे बढ़ेंगे और एंथनी इजाज़ लैमुल साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बड़ा बासो मुबासा चलता रहता है इस बात पर, और कई जो खुदावंद यीशु मसीह के मुखालफीन हैं, बाइबल मुक़द्दस के मुखालफीन हैं, वो भी अपनी क्या सराइयाँ लड़ाते रहते हैं इस बात पे। यहाँ जो इन्होंने कहा कि क्या तू वो नबी है, और जब वो नबी कहा तो कई एक आपको पता है गलत फहमियों को पैदा करने की कोशिश की भी गई है माजी में भी, और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इस पे ऐसा बयान देते रहते हैं। हमारी रहनुमाई फरमाएं बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पूछ तो यहूदी रहे हैं और यहूदियों को तो पता है कि जब हम वो नबी कह रहे हैं तो इससे मुराद क्या है, और मुक़द्दस यूहन्ना को भी पता है कि ये वो नबी से मुराद क्या है। आज हमारे जो नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई फरमाएं कि वो नबी से क्या कोई और नबी भी यहूदियों के अलावा भी कोई हो सकता है, मतलब कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग उनकी हो सकती है, या उनका कॉन्टेक्स्ट वही है जो बाइबल का कॉन्टेक्स्ट है। मेरे मोहतरम भाई खुरम ने बड़ी अच्छी 3 इमेजेस हमारे सामने खाका बनाया। यस, 3 बातें थी और वो बड़ी अच्छी बात की कि वो लिटरल लेते थे। गो कमेंटेटर्स वजाहत करते थे जो यहूदी उलमा थे वो, लेकिन उन 3 में जो उन्होंने बताया कि मसाया मसीह, एलिया और वो नबी। यस, और बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट आउट ये किया कि वो नबी इस्तिस्ना जब मूसा ने फरमाया कि भाइयों में से। अच्छा, अब उनको डेफिनेटली कौन लोग किन्होंने भेजा था, फक्की, फ्रीसी, लावी और काहिनों ने। देवर स्कॉलर्स, देवर वो पूरे ओल्ड टेस्टमेंट से वाकिफ थे। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मसाया आएगा, और वो सडनली मतलब वो इस बात को एक्सपेक्ट कर दे, इसलिए उन्होंने बोला भी अगर तू एलिया नहीं है, मसीह नहीं, तो वो नबी वो भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ वो नबी से मुराद थी कि वो जो मूसा की पेश गोई है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मिस इंटरप्रिटेशन होती हैं। ठीक है, हिब्रू में इट्स वेरी क्लियर, द हिब्रू लैंग्वेज में जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट मिलता है, वो मिलता है इमीडिएट फैमिली है, एक्सटेंडेड नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है, और इट्स वेरी क्लियर व्हाट, मतलब यहाँ पर जो इस्तिस्ना में टेक्स्ट है बहुत क्लियर है। और ये जो तीनों इमेजेस हैं ये आगे की यानी उस इंतज़ार की, उस यानी मसीह की आमद की तरफ इशारा करते हैं। अब देखें, पहाड़ी वाज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज जीसस यीशु मसीह शरीयत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मूसा इज कनेक्टेड विद द शरीयत। ठीक है, शरीयत तो मूसा यानी खुदा ने मूसा की मार्फत दी। ठीक है, अब आपको मैं तवज्जो लेके जाता हूँ पहले 18 आयात के अंदर, प्रोलॉग है गॉस्पेल ऑफ जॉन में। क्या लिखा हुआ वहां पर? शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई किसकी मार्फत है? मसीह की मार्फत। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यानी जब वो नबी की बात करता है जो आने वाला है, वो यानी डेफिनेटली इशारा यीशु मसीह की तरफ है। और वो कहता है वो जो आएगा वो सच्चाई की बात करेगा। और वो अच्छा, फिर पहाड़ीबाज में वो क्या कहता है? ये ना समझो कि मैं शरीयत को मनसूख करने आया हूं, मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया।
دیکھیں اس کے پیچھے ایک اور کانسیپٹ ہے. جب موسیٰ بنی اسرائیل ملک موعود میں جانے لگے, پرومس لینڈ میں, کنعان میں, کینن میں, تو خدا نے وارن کیا ان کو, موسیٰ کو کہا خبردار کر. اس نے وہاں ٹیسٹ دیے کہ بھائی ادھر جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے تو یہ کسوٹی ہے, یہ چیک ہے تمہارا. بڑا کلیئر ہے وہاں پر. پہلی بات وہ کہتا ہے نشان ہو دے گا. ہم یہاں کئی ترجمہ معجزہ کرتے ہیں, ایکچولی سمیون ہے گریک کا لفظ which means سائن, ٹھیک ہے, اشارہ, نشان. نمبر 2, وہ جو بھی بات کرے گا, پیش گوئی کرے گا, اگر کوئی بات کرے گا, وہ اس پریویس پروفیسی, پریویس تعلیمات کی کنٹینیویشن ہوگی, اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہوگی, اس کے کوئی علیحدہ بات نہیں کرے گا. فار ایگزامپل ہم کراچی کی طرف جا رہے ہیں, وہ آئے کہ نہیں جی ناروال چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا. تبھی وہ یسوع کیا فرماتا ہے, یہ بڑی گہری بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, یہ نہ سمجھو کہ منسوخ کرنے آیا ہوں, پورا کرنے آیا ہوں. یعنی میں اس کو ریفیوٹ نہیں کر رہا کہ یہ ختم ہوگی بات. تو یہ بالکل جو ان کا اشارہ یہی تھا کہ کیا وہ جو موسیٰ نے کہا ہے, کیا تو وہ نبی ہے, کیا تجھے ایکسیپٹ کرے. لیکن وہ کہتا نہیں. اور آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ. اور ارلی چرچ نے اس میں جو سمجھنے کی بات ہے, قمران کی کمیونٹی, اس کا بڑا رول ہے. ڈیڈ سی اسکرولز, بر مردار کے جو نسخے ہیں, ان کی مہربانی سے ہم تک پہنچے. وہ کمیونٹی بڑی اسٹرانگ تھی. اور یوحنا اصطباغی کو کہتے ہیں کہ وہ اسینی تھا, اس کا تعلق تھا. اور یہ لوگ بڑے پکے تھے ٹو فالو دا لا ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ, طہارت کے بڑے پکے تھے اور ساری ان باتوں کے پکے تھے. اور ارلی کرسچنز جب تھے, جو انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جو رول آف جیسس کرائسٹ ہے وہ ان میں پورا ہوتا ہے, ان باتوں میں آ کے. یہ ارلی چرچ میں کانسیپٹ آ گیا. اور ایک اور جو ظلم ہوا ارلی چرچ میں پہلی صدی میں, وہ یہودی علماء نے مسیحوں پر فتویٰ لگایا, کرسچنز پر. فتویٰ کیا لگایا کہ تم یہ جو تفسیریں کر رہے ہو نا, یہ غلط کر رہے ہو. اور وہ جیسا خورم نے بڑی سی بات کی, وہ لٹرل کرتے تھے. اور یہ جو کانسیپٹ آیا, انہوں نے جو فتویٰ لگایا یہودیوں نے ارلی چرچ کرسچنز پر, وہ تحریف بالمعنی ہے, انٹرپریٹیشن کی تحریف کر دی آپ نے. وہ کہتے تھے اب آپ کبھی بیٹھیں یہودی کتابیں پڑھیں, جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں پیش گوئیوں کی, ہم سے بالکل مختلف کرتے ہیں. تو وہ یہ کانسیپٹ ہے, وہ بلیو کر رہے تھے کہ کیا یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر موسیٰ کرتا ہے. لیکن وہ ساری باتیں جو موسیٰ نے فرمائی استثنا کی کتاب میں, تیرے بھائیوں میں سے, یہ سب کچھ یسوع المسیح پر پورا ہوتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ آیت بھی پڑھ دیں ذرا. استثنا کی کتاب 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت. لکھا ہے, میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند یعنی موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا, اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے, تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہے, یہ خاص طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو وہ نبی ہے, یہ دراصل مرد خدا موسیٰ کے ساتھ جو پرومس کیا گیا تھا کہ تیری مانند, یعنی وہ تیرے جیسا نبی جو ہے وہ برپا کروں گا. تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایک کلیئر کرے, تیرے بھائیوں میں سے, میں نے بات کی نا ہیبرو کا, وہ امیجیٹ کلوز فیملی ہے. تھینک یو. بڑی زبردست بات کی ہے اینتھنی صاحب نے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس آیت کی بھی غلط انٹرپریٹیشن ہمیں دیتے ہیں کہ جی یہ جو نبی ہے نا, یہاں جو موسیٰ نے جس کی طرف مرد خدا بزرگ موسیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا, یہ کوئی اور نبی ہے, یہ یسوع مسیح نہیں ہے. تو پھر یا تو انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہودی ہے, کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے تو واہ شگاف الفاظ میں ہم کہتے ہیں, بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ وہ ایک یہودی ہیں, اور ان کا جو جنم ہوا ہے, جو انہوں نے ان کا تجسم ہوا ہے, جسم اختیار کیا ہے, بطور یہودی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کی پوری پیش گوئی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں, بہت ساری ایسی صفات ہیں جو مرد خدا بزرگ موسیٰ اور خداوند یسوع مسیح میں مماثلت پائی جاتی ہے, اور ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے, لیکن ہم ڈیٹیل اس پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. زبردست بات یہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے
کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو وہ نبی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو پرومس، جو وعدہ مرد خدا بزرگ موسیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ نبی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بھائیوں میں سے ہوگا، کیا تو وہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ تو دراصل خداوند یسوع مسیح ہیں۔ آگے بڑھیں گے، خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر یہودی جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی مقدس یوحنا بھی بیان کرتے ہیں، اور چاروں اناجیل میں ہمیں یہ واقعات نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہودی سنہڈرن کی جانب سے مختلف اوقات میں بھجوائے گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گروپس جو آپس میں جیسے ہیرودی ہیں اور جیسے فریسی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، یہ آپس میں کوئی ان کا ملاپ نہیں تھا، لیکن اس ایک معاملے پہ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، سوالات پوچھنے تھا، وہ سارے ایک ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ صدوقی ایک ہو جاتے تھے۔ حالانکہ وہ فریسی اور صدوقی تو اکٹھے بالکل نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ جب مسیح کے پاس آتے ہیں تو یہ پیچھے والا گروہ جو ہے، یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو انہیں بار بار بھیجتے ہیں یسوع مسیح کے پاس؟ منور صاحب، اس میں ہم اس کو تھوڑا سا اس کی توضیح تو ضرور کریں گے، لیکن اس کو بہت سمپل آنسر ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم ہاں جی آگے دیکھیں تو یوحنا کی انجیل میں آیت نمبر 24 اگر ہم دیکھیں، 24، ہاں جی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پہلے باب، یوحنا کی انجیل پہلا باب 24ویں آیت، یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اگر آپ اسے ریلیٹ کریں اوپر 19ویں آیت سے، تو لکھا ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے، جو گئے ہیں وہ 19ویں آیت میں ہیں، جنہوں نے بھیجا ہے وہ 24ویں آیت میں ہے۔ تو ٹیکسٹ اٹ سیلف آنسر کر رہا ہے کہ بیسیکلی جو فیریسیز ہیں، جو یہاں صرف ہمیں نہیں پاور میں نظر آ رہے یا یسوع مسیح کے خلاف پروپیگنڈا کرتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ بہت سی جگہوں پہ، متعدد جگہوں پر اناجیل بھری ہوئی ہیں کہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی وے میں خداوند یسوع مسیح کی اپوزیشن میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب کیوں یہ کاہن اور لاوی جو بھیجے گئے؟ کیونکہ جو فیریسیز تھے، اس میں میں تھوڑی اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بتا دوں کہ یہ جو فیریسیز تھے، ان کی سینہڈرن میں جو ہے صدر عدالت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو ان کی نمائندگی تھی وہ منورٹی تھی، یہ میجورٹی نہیں تھے اس میں، لیکن ان کا اثر و رسوخ اور ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور اور ان کا کنٹرول بہت زیادہ تھا، کیونکہ فیریسیز کو لوگوں کی سپورٹ بہت حاصل تھی، اور یہ عام جو نارمل لوگ ہیں وہ فیریسیز کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ اور پھر مین جو بات ہے وہ اب ہوتا یہ تھا، بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو جسے کہتے ہیں نا پرسنل پائسنس، جو ذاتی پاکیزگی ہے، اس پر جو ہے یہ بڑا زور دیتے تھے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں گناہ گاروں سے ملتے، خداوند یسوع مسیح منسٹری کرتے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، کھانا کھاتے، کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کو پرابلم ہوتی، کیونکہ فیریسیز جو تھے ان کے اندر دو گروپس تھے، اور ایک کو وہ کہتے ہیں کہ ایک شمائے کا جو گروپ تھا اور ایک ہلیل کا گروپ تھا۔ یہ دو مکاتب افکار جسے ہم سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں وہ تھے، مکاتب افکار۔ اور یہ بیسیکلی جو شمائے تھا، یہ اس کی ٹیچنگز جو تھیں یہ بڑی اسٹرکٹ تھیں، بہت اسٹرکٹ تھیں، اور یہ کنزرویٹیو، راسخ العقیدہ، آرتھوڈاکس کائنڈ آف نا ٹیچنگز تھی اس کی۔ جو ہلیل تھا یہ تھوڑا سا لبرل تھا، اور شمائے کے تو بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے پیروکار تھے وہ تو رومن جو لا تھا اس میں جو ٹیکس لینا ہوتا تھا، وہ ٹیکس لینے سے بھی ان کو منع کرتے تھے، اور ایون کہ جو جینٹائلز تھے ان کے ساتھ ملنے سے بھی منع کرتے تھے۔ آن دا ادر ہینڈ ہلیل کے جو ماننے والے تھے وہ اس چیز میں تھوڑے سے ان کا جو تھا وہ پنجابی چ کہتے ہیں ہاتھ ہولا سی، یعنی دے ور لٹل بٹ سافٹ پیپل۔ اچھا، اب ایشو یہ تھا منور صاحب کہ یہاں پر بھی اب بھیجنے والے تو فریسی ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن سوال میں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھیجا ہی کیوں؟ اب اس لیے بھیجا کیونکہ یوحنا جو ہے یہاں پر وہ انہوں نے فیل کر لیا ہے کہ سم ہاؤ سم ویئر اس کی جو ایسوسیشن ہے وہ ایسے نظر آ رہی ہے کہ جیسے آگے چل کے کرائسٹ کے ساتھ ہونی ہے،
اور ایون کہ اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹ میں اگر آپ جائیں تو اس میں پڑھیں آپ تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کے بھی خلاف ہو گئی. جو یہ بڑا پرابلم ہے آج کے بھی کلچر میں کہ جو سیٹلڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں اگر آپ ان سے ایک سوال بھی کر لینا تو وہ پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو چیلنج کیا گیا. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ سیٹلڈ تھے, لوگوں میں مقبول ترین تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے اور کئی اکے ہوئے تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا جو یہ پوچھتے نہیں ایک جگہ پہ کہ تو کس اختیار سے بپتسمہ دیتا ہے, تیرا بپتسمہ کس طرف سے ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو پرابلم تھی, یہ بھیجے گئے. اور یہ صرف جان دا بیپٹسٹ کی اپوزیشن میں نظر نہیں آتے فریسی, بلکہ یہ کبھی لوگوں کو بھیجتے, کبھی انہوں نے رومنس کو یوز کیا. اب موسٹلی جو اسکالرز ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے بھی اور جنرل بیبلیکل اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یسوع مسیح کو رومنس نے نہیں مارا, یسوع مسیح کو یہودیوں نے مارا ہے, پیچھے ہاتھ ان کا تھا. اور جب پینتوس پیلاطوس تو جان چھڑا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ ایسا کرنا نہیں چاہتا, تو ایون تب بھی وہ اس بات کے در پہ تھے کہ نہیں ایسا کر. تو بیسیکلی یہ آل دا ٹائم یسوع کے خلاف نظر آئے ہیں. ان کی بس 2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ مین وجہ کیا تھی کہ یہ کیوں یسوع کے خلاف ہر وقت ہوتے تھے. کیونکہ یسوع مسیح نے جو ٹیچنگ دی ہے نا وہ اس سے یہ ہل جاتے تھے. مثلا میرے پاس ایک حوالہ ہے کہ ایک جگہ پہ لوکا 11واں باب اس کی 42ویں آیت میں ہے کہ یسوع نے کہا کہ اے فریسیوں تم پہ افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دہیکی دیتے ہو لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو. تو یسوع نے کہا کہ دہیکیوں کی باتیں تو بہت کرتے ہو لیکن انصاف تمہارے اندر نہیں ہے, خدا کی محبت سے تم سرشار نہیں ہو. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں 9واں باب اس کی 14ویں آیت متی, اس میں لکھا ہے اس وقت یوحنا کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا سبب ہے ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں لیکن یسوع تیرے شاگرد نہیں رکھتے. تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک جیسے انتری صاحب بات کریں ٹسل جو ہے وہ نظر آتی ہے, ایک ان کا اختلاف رائے نظر آتا ہے. اور یہ بیسیکلی مین جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جیسے پہلے بیان کیا کہ یہ نا صدوقیوں سے ڈاکٹرنلی فرق تھے, ان کے عقائد ان کی ٹیچنگز سیڈوکیز سے صدوقیوں سے فرق تھی کیونکہ یہ جو تھے یہ قیامت پر بلیو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی تھیں, اب ٹائم نہیں تو میں بتاتا, لیکن مین جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح کا ٹرائل ہوا ہے یہ مل گئے ہیں. اور یہ آپ نے بیان بھی کیا تھا پہلے, یہ دونوں مل گئے ہیں. اور پھر یہ اس کے علاوہ جو ہیں متی 23واں باب اس کی 3 آیت جو ہے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یسوع کہتے ہیں کہ یہ جو فریسی ہیں یہ جس چیز کی تمہیں منادی کرتے ہیں یہ خود نہیں کرتے. تو ان کا ایشو رہا جان دا بیپٹسٹ کے ساتھ بھی رہا, کرائسٹ کے ساتھ بھی رہا, ایون منور صاحب اعمال کی کتاب اگر ہم پڑھیں تو اپوسلز کے ساتھ بھی رہا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ انجیل اور انجیل کے منادوں کے خلاف جب اپوزیشن ہوئی ہے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سرخرو اور کامیاب خدا کے لوگ ہی ہوں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. اجازت آپ کی چاہیے, بڑا خرم نے بہت اچھا بتایا. فریسی رول کانشیس ہے, یہ بڑی ضروری سمجھنے کی بات ہے. رول مینز کہ میرا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, میں بشپ ہوں ایک مثال ہے, یا میں جنرل سیکرٹری ہوں, یا میں ڈائریکٹر ہوں. ٹھیک ہے, اب بڑی دلچسپ ایک تمثیل ہے, وہ آتا ہے کہ کیا کروں زندگی ہمیشہ کی. اس نے کہا تو واقف نہیں ہے خدا سے محبت ہے پڑوسی سے. وہ سیانا تھا, کہتا میں کیا میرا پڑوسی کون ہے. انہوں نے کون سی تمثیل دی, سامری کی. اور سامری گالی ہے یہودی کے لیے. اب وہاں دیکھیں وہ 2 شخص اگنور کون کرتے ہیں, کاہن لاوی. وہ کانشیس تھے رول کے, یار اگر یہ مردہ ہے میں نے ہاتھ لگا دیا میں 7 دن ناپاک ہو گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مر جائے گا, اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. دا کانسیپٹ اینڈ دا کنٹراسٹ جو آپ کو ملتا ہے نا مسیح کی تعلیم اور فریسیوں کی, جو بڑا اچھا بتایا خرم بھائی, وہ یہ ہے کہ ایک ہے رول کانشیس, ایک ہے سروس کانشیس. یسوع مسیح رول کانشیس نہیں ہے, یسوع مسیح کی ساری تعلیمات میں سروس کا کانسیپٹ ہے, خدمت کا, نیڈ کو پورا کرنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی گہری بات ہے اس سارے ٹسل کے اندر. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, زبردست باتیں جو
ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح نے یہ نہ صرف تعلیم دی ہے بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ خدمت کا جو کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، ان کو دیا ہے، عملی اس کا ثبوت دیا ہے جب ان کے پاؤں دھوئے ہیں، جب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ ہم خدمت کریں اور دوسرے لوگوں کے سامنے ایسی مثال پیش کریں۔ سو زبردست کانسیپٹ جو ہمیں اس میں نا منور صاحب ایک اور بات بھی ہے، یہ میرے ذہن میں آئی تو میں کہہ رہا ہوں، اس پہ نا جو فیریسیز تھے نا وہ اپنی ٹیچنگز کو لے کر بھی بڑے زیادہ کانشیس تھے۔ بہت اچھا انتھنی صاحب نے کہا رول کی بات میں، اور یہ اپنی ٹیچنگز کو لے کے جیسے دیکھیں کہ جو شریعت ہے اس میں انہوں نے دیکھیں ریٹن لاء میں اضافہ کر کے اس کو اورل لاء 600 سے زیادہ قوانین شامل کر دیے، اور پھر اتنے کچھ سخت کر دیے کہ کوئی کسی پر وہ بوجھ ہی بن گئے نا لوگوں پر۔ تو یہ جب جان دا بیپٹسٹ آیا ہے، میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ کسی نہ کسی وے میں ہمارے لیے ایک چیلنج بن رہی ہے۔ اصل میں خطرہ فیل ہونا شروع ہو گیا نا، تھریٹ فیل ہو گیا، کرائسٹ سے بھی ان کو تھریٹ تھا، کیونکہ رومنز کا یہ یسوع تھریٹ پولیٹیکل تھا لیکن ان کا یسوع تھریٹ ریلیجیس تھا، تو ان کو یہ خطرہ فیل ہونے لگ گیا۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی انہوں نے بھیجا جان دا بیپٹسٹ کے خلاف یا سوال پوچھنے کے لیے کہ بیسیکلی ان کو اپنی ٹیچنگز سے سمجھ لیں کہ وہ خدا تھیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ریٹن لاء جو تحریری شریعت ہے جو خدا نے دی موسیٰ کو، انہوں نے اضافہ کر کے زبانی شریعت میں اس میں شامل کی، اس کو ایکسیپٹ کیا، یہ اس کو اس کے جو ہے مطابق برابر قرار دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے اورل لاء از ایز ڈیوائن ایز ریٹن لاء، یہ اتنا ہی الہامی ہے جتنا جو ہے وہ تحریری لاء ہے۔ اور یہ جو فریسی ہیں چونکہ انہوں نے خود جیسا انہوں نے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ویسا ہی یہ لبادہ بھی اوڑھتے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سرزنش کی اور سب سے زیادہ انہی لوگوں کی جن کو لوگ بہت زیادہ روحانی سمجھتے تھے اور بہت زیادہ خدا کے قریب سمجھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند بھی تشبیہ دی کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند۔ بہرحال خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے یہ انکشاف لوگوں پر کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جان سکیں کہ یہ جو ڈرامے بازی ہے، یہ جو لبادہ اوڑھنا ہے، یہ جو ہپوکریسی ہے اور یہ جو ریاکارانہ رویہ ہے، لوگ اس سے واقف ہو سکیں۔ ناظرین بہت کچھ ابھی اور کہنے کا، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم دوبارہ اسی پیسے سے آغاز کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔